बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं और तीनों खबरें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, और अब ये बड़ा फैसला क्या है? कोशिश की गई थी कुछ ऐसे काम करने के लिए जिस मकसद के लिए ये हुकूमत आई, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा है इम्पोर्टेड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और एक हुक्म सादिर किया है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर खान साहब ने एक खातून के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया, और ये खातून क्या है और इसका क्या किरदार रहा हुकूमत के हवाले से, और किस तरह साजिश तैयार की गई, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और राय साहब, तीसरी खबर जानेंगे आपसे कि इस वक्त ताकतवर हलकों की तरफ से क्या वाइब्स आ रही हैं, पाकिस्तान के जनरल्स क्या सोच रहे हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से, और आइंदा कुछ दिनों के अंदर क्या अहम फैसले किए जा सकते हैं। क्योंकि मईशत की अगर बात की जाए और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सियासत में हमें इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा, यही वजह है कि मईशत में भी डिफ़िकल्ट फैसले होंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत पर खुद नोटिस लिया है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच खुद नोटिस की समात, और फिर जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी इस बेंच का हिस्सा हैं। एक नोट सामने आया राय साहब, और नोट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ब्रांच के अफसरान के तबादले और तफ्तीश से हटाने के इकदाम की खबरें हैं। ऐसे हुकूमती इकदाम से अवाम का फौजदारी निज़ाम अदल पर एतमाद मजरू होगा। मौजूदा हुकूमत के आला हुकाम की जानिब से प्रोसिक्यूशन मामलात में मुदाखलत का तासुर है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की आज़ादी मौजूदा हुकूमती शख्सियात के खिलाफ तहकीकात में मुतासिर हो रही हैं। अवाम ऑब्वियसली पाकिस्तान की अदालतों की तरफ देखती है जब निज़ाम अदल की बात की जाती है। राय साहब, हम पिछले 3 माह से, जब से ये हुकूमत नहीं बनी थी और जो तहरीक तमाद और जो चीज़ें सामने आ रही थी, हम ये सवाल उठा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ और क्या ज़रूरत पड़ी कि नून लीग ने हामी भर ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई। इन्होंने क्या करना है? अपने केसेस को ख़त्म करवाना था, रिकॉर्ड को गायब करवाना था, और इसकी मुतादिद एग्जाम्पल्स भी सामने आई। FIA के हवाले से वो पेश ही नहीं होते, इतराज़ ही नहीं उठाते, और प्रोसिक्यूशन टीम को तंग किया जाता है, चाहे वो नैब की हो। ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वही फार्मूला है जो जरदारी साहब ने अपने केसेस में अपनाया, और जरदारी साहब के केस में राय साहब आपको याद भी होगा, अदालत में पेश होकर प्रोसिक्यूशन टीम ने कह दिया कि जनाब रिकॉर्ड गायब हो गया है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया। तो राय साहब, ये अब फाइनली अदालत ने इंटरवीन किया है। आपको लगता है कि अगेन इट इज़ टू लेट इन द डे? देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। जिन लोगों ने जो कुछ करना था, जब से ये प्रोसिक्यूशन और जब से ये रिकॉर्ड की बात हम कर रहे हैं, क्या पता रिकॉर्ड गायब हो चुका हो, और जब प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ेगी तो कहा जाएगा कि जनाब रिकॉर्ड लाएं, और कहेंगे रिकॉर्ड तो मौजूद ही नहीं है। देखें हाशमी साहब, जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसको कहाँ मारना चाहिए? क्या कहावत है इस मतलब? इस बारे में क्या कहावत है कि जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आए उसको कहाँ मारना चाहिए? कहावत तो ये है कि जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, क्योंकि मुक्का तो वही होता है जो लड़ाई के वक्त आप दूसरे को मारें। अब मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मौजूद थे, और उस वक्त भी खान साहब बार बार कह रहे थे कि इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए। इसका चालान सबमिट हो गया था, FIA ने शवाहिद पेश कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ को, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, इल्तवा पर इल्तवा मिलता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट आधी रात को तो खुली थी ना, रात 12 बजे खुली थी। जब खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश हो रही थी तो रात 12 बजे खुली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ इस मफरूजे पर खुली थी कि खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बतौर प्राइम मिनिस्टर बरतरफ कर रहे हैं, ये एक मफरूजा था। इस मफरूजे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई। लेकिन जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें FIA ने चालान सबमिट कर दिया और शहबाज शरीफ उस केस का सामना नहीं कर रहे थे, यानी अगर शहबाज शरीफ उस केस का सामना कर रहे होते,
پھر تو یہ کہا جاتا کہ سپریم کورٹ کو کسی قسم کا نوٹس لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شہباز شریف ہیلوں بہانوں سے ہر دفعہ التوا مانگتے تھے اور ان کو بڑے مخصوص حالات میں مخصوص عدالتوں سے التوا بھی مل جاتا تھا۔ تو اگر اس وقت سپریم کورٹ کاش اس قسم کا نوٹس لیتی تو یہ جو امپورٹڈ پرائم منسٹر اس وقت ہم پر مسلط ہیں یعنی شہباز شریف، یہ اس وقت جیل میں ہوتے، اور اصل میں جو ان کو پکارا جاتا ہے پرائم منسٹر کے بجائے کرائم منسٹر کے نام سے، تو وہ عملی طور پر عکاسی کرتا ہے کہ شہباز شریف کا کرپشن کا ریکارڈ کیا کہتا ہے۔ لیکن یہ جو کرائم منسٹر جن کی کرپشن کے اتنے شواہد موجود تھے، ان کی کرپشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سپریم کورٹ نے یا اعلیٰ عدالتی نظام نے کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا۔ پھر جن کو کرائم منسٹر کہا جاتا ہے ان کی کرپشن کی وجہ سے، یعنی ہم نہیں کہہ رہے، ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کا نام کرائم منسٹر ڈلا ہوا ہے۔ جب وہ پرائم منسٹر بن گئے اس کے بعد 45 دن کے اندر، آپ کو پتہ ہے، اگر نہیں پتا اور ہمارے ویورز کو نہیں پتا، تو شیخ رشید چونکہ وزیر داخلہ تھے اور وزیر داخلہ کو بہت سی انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ کرتی ہیں، اسی طرح جب تک شہزاد اکبر تھے تو وہ ایف آئی اے کو دیکھ رہے تھے، لیکن بعد میں شہزاد اکبر کی رخصتی کے بعد آخری 3-4 ماہ میں شیخ رشید دیکھ رہے تھے ایف آئی اے کو۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی خط لکھا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو بھی خط لکھا تھا کہ ایف آئی اے کے اندر آصف علی زرداری کی فائلز، اسی طرح دیگر اداروں کے اندر شہباز شریف کی فائلز جو ہیں ان میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور کرپشن کے ثبوت مٹائے جا رہے ہیں۔ اور اب جب اس حکومت کو آئے ہوئے 45 دن سے بھی زیادہ ہو گئے، انہوں نے جو رد و بدل کرنا تھا وہ تمام رد و بدل کر لیا۔ جو نوٹس آصف علی زرداری کو ریلیف ملتے ہوئے، جب ان کو غیر قانونی طریقے سے ریلیف مل رہا تھا، اس وقت سپریم کورٹ کو لینا چاہیے تھا، یہ نوٹس اب جا کر انہوں نے لیا۔ اور اس کی بھی ہاشمی صاحب ایک وجہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے ہاشمی صاحب کہ خان صاحب نے ایک کیمپین کی، لوگوں کو بتایا کہ شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے کس قسم کے کیسز تھے۔ پھر خان صاحب نے ایک انکشاف بھی کیا کہ جن طاقتور لوگوں کا اثر تھا عدلیہ کے اوپر اور نیب کے اوپر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ طاقتور ڈاکوؤں کو اور طاقتور مجرموں کو سزا ملے۔ پھر خان صاحب نے جب عدلیہ کے کردار پر سوالات اٹھائے اور بالکل ویلڈ سوالات اٹھائے کہ آپ آدھی رات کو سپریم کورٹ تو کھول سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کی کرپشن پر کبھی از خود نوٹس نہیں لیتے، تو اب جو ایک عوامی سینٹیمنٹ سامنے آیا تھا، اب جو عوامی جذبات سامنے آئے تھے، اس کے بعد پھر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ نوٹس لیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے فوج کے ساتھ لوگ گلے شکوے کر رہے تھے، اسی طرح ہر روز سپریم کورٹ کے متعلق اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے متعلق ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے تھے کہ جناب آپ کا انصاف کہاں ہے اور آپ کب انصاف دیں گے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ جب یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا، ایک تو جو آپ کے آئی بی کے چیف تھے وہ رخصت پر چلے گئے، اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے کو انہوں نے تبدیل کیا، اور پھر ایک ایسی ایف آئی اے آ گئی جس نے یہ بیان دے دیا عدالت میں کہ ہمیں اور وقت چاہیے شہباز شریف کے خلاف کیس چلانے کے لیے، اور یہ بیان بھی انہوں نے اس وقت دیا جب وہ پہلے یہ بیان دے چکے تھے کہ ہم اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، لیکن عوامی رد عمل جب آیا تو انہوں نے ایک یو ٹرن لے کر یہ کہا کہ نہیں، ہم پیروی تو کریں گے لیکن ہمیں اور وقت چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ چالان سبمٹ ہو چکا ہے اور اب ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمیں مزید وقت چاہیے۔ پھر ڈاکٹر رضوان کو انہوں نے تبدیل کیا، آتے ساتھ ہی شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر رضوان تو ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گئے، جس کے متعلق پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ایک مرڈر تھا، اس وقت بھی یہ نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایف آئی اے کے ایک اور آفیسر ہیں، ان کو بھی دل کا دورہ پڑا ہے، اور ان کا تو پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ جو ڈاکٹر رضوان کی چیٹ کا ایک سکرین شاٹ لیک ہوا تھا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس وقت کتنے سٹریس میں ہوں، اور وہ اپنے دوست کے ساتھ اپنے بیٹے کا نمبر شیئر کر رہے ہیں،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مارا جاؤں یا میں سٹریس کی وجہ سے فوت ہو جاؤں تو یہ میرے بیٹے کا نمبر ہے، آپ میرے بیٹے سے اس نمبر پر تعزیت کر لیجئے گا۔ تو ایک ایسی صورتحال میں جب ایک ایسی حکومت لائی گئی بلکہ مسلط کی گئی جن کے متعلق شیریں مزاری کہہ رہی ہیں کہ تاریک سایوں نے یہ حکومت مسلط کی، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اس حکومت سے کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ یعنی بار بار عوام جن کو کرپٹ کہتے ہیں، جن کی کرپشن کے ثبوت موجود ہیں، انہوں نے آتے ساتھ یہی کام کرنا تھا کہ یہ تمام اپنے شواہد مٹائیں، تمام ثبوت ہٹا دیں اور ہر اس آفیسر کو عبرت کا نشان بنا دیں جنہوں نے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کی تھیں۔ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم نے کراچی میں جو آپریشن ہوا تھا تو پھر پولیس آفیسرز اور رینجرز کے جو افسران تھے ان کو چن چن کر قتل کیا، وہ ایم کیو ایم جو الطاف حسین کے نیچے کام کر رہی تھی چن چن کر قتل کیا کہ اچھا انہوں نے ہمارے خلاف آپریشن کیا تھا۔ اسی طرح یہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اب چن چن کر ان افسروں کو نشانہ بنا رہی ہے، ان کے تبادلے کیے جا رہے ہیں، ان کو معطل کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے جنہوں نے شہباز شریف کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کرنے کی جرات کی۔ بہرحال اب سپریم کورٹ نے ایک عوامی دباؤ کے نتیجے میں یہ نوٹس تو لے لیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر کیا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا، کتنے دن میں آتا ہے، اور جس طرح سے صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بہت ہی زیادہ دیر سے آیا، کیا اسی طرح سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی مزید تاخیر کا شکار ہوتا ہے یا کوئی بروقت عملی طور پر ٹھوس قسم کا فیصلہ آتا ہے؟ ایسا دیر سے ہی فیصلہ آئے گا اور ہم پھر کہیں گے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، بہت دیر ہو جائے گی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کتنی بڑی ڈسٹرکشن ہوئی، کہاں پر ہوئی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جب کیسز آگے چلیں گے سنسیریٹی کے ساتھ، میں صرف ایک بات چھوٹی سی رائے صاحب کہنا چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر صاحب اور حکومت پاکستان تحریک انصاف جن کی تھی، جن کا بیانیہ تھا کہ احتساب کرنا ہے، رائے صاحب وہ 3.5 سال ریکارڈ ہونے کے باوجود، ثبوت ہونے کے باوجود، گواہ ہونے کے باوجود ان کیسز کو آگے نہیں چلا سکے کیونکہ ان کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ تھا۔ تو ان حالات میں جب آپ کی حکومت ہے، جب وہ پبلک پلس کے اوپر جو ہے اپنے فیصلے چینج کر لیتے ہیں، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ آئے گا یا پھر ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ عدالتوں سے انہیں کوئی سزا مل سکے۔ لیکن ایسا خان صاحب کی جو تقریریں ہیں ایک امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں، جلسے امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور یہ امپیکٹ ایسا ہے کہ ملک کے اندر لوگ شاید یہ کہتے ہوں گے جی انقلاب آ گیا۔ راسب انقلاب سافٹ ریولوشن سے اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے اسے وٹنس کر رہی ہے۔ گجرانوالہ کا جلسہ جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، آج انہوں نے شاندار جلسہ کیا۔ ایک خاتون کے بارے میں بات کی گئی ہے، رائے صاحب انکشاف کیا ہے خان صاحب نے۔ رائے صاحب یہ خاتون کون ہے؟ کس کے بارے میں انکشاف کر رہے ہیں خان صاحب؟ کیا رول رہا ہے اس خاتون کا، اور اس نے کس سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کا پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر کیا اثر پڑا، اور اب جو پریزیڈنٹ سینیریو میں کیوں ذکر لے کر آئے ہیں اس خاتون کا، یہ ہمیں بتائیں تفصیل سے۔ دیکھیں عاشور صاحب، 2 کریکٹرز ہیں، دونوں بڑے مسٹیریس کریکٹرز ہیں، بڑے پراسرار نوعیت کے کریکٹرز ہیں، اور ان کرداروں کے متعلق، ان دونوں کرداروں کے متعلق جنرل راحیل شریف نے اور فوج نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں کردار فوج کے خلاف بدترین سازش میں ملوث تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تاریخ میں جو بدترین سازش ہوئی وہ ان 2 کرداروں نے کی، اور پھر جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے میاں نواز شریف سے ان 2 کرداروں کے خلاف کارروائی کروائی، یعنی ان کو ان کے عہدوں سے ہٹوایا۔ ایک انکوائری رپورٹ میں چودھری نثار علی خان نے یہ ثابت کر دیا تھا، وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان، اور ان کو انکوائری کی ذمہ داری دی گئی تھی، نون لیگ کے وہ وزیر داخلہ تھے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا اس انکوائری رپورٹ میں کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی ڈان لیگز کے سکینڈل میں، جو کہ سب سے بڑی سازش تھی فوج کے خلاف، جو کہ فوج نے ہمیں خود بتایا کہ ہمارے خلاف بدترین سازش کی گئی، اس میں ملوث تھے۔ اب جس خاتون کا ذکر کیا خان صاحب نے، اس خاتون کو بلایا مریم نواز نے لاہور میں، اور اس خاتون سے ملاقات کے اندر یہ جو 2 کریکٹرز جن کا ہم نے آپ
کے سامنے ذکر کیا پرویز رشید اور طارق فاطمی، ان کو بھی بلا لیا، کیونکہ پرویز رشید کا پورا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ فوج مخالف ہے۔ یہ پرویز رشید کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے بڑے کوئی نظریاتی رہنما ہیں۔ یہ اصل میں ہاشمی صاحب، ان کی سیاست نون لیگ سے شروع نہیں ہوئی تھی، ان کی سیاست شروع ہوئی تھی پی ایس ایف سے، یعنی پیپلز پارٹی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا، وہاں سے ان کی سیاست شروع ہوئی۔ جی وہاں سے ان کی سیاست شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی تو انہوں نے زیر زمین رہ کر ایک کیمپین چلائی تھی اور پھر خود سوزیوں کی ایک مہم بھی چلائی تھی، یعنی احتجاجاً خود کو آگ لگانے کی۔ ان کو پھر فوجی عدالت نے سزا سنائی اور اس وقت یہ روپوش ہو گئے۔ پھر بے نظیر بھٹو جب اقتدار میں آئیں تو اس وقت انہوں نے پرویز رشید کی سزا تو ختم کروا دی، لیکن پرویز رشید کو انہوں نے پیپلز پارٹی میں واپس نہیں لیا، کیونکہ اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک معاہدے کے تحت، ایک ایگریمنٹ کے تحت اقتدار میں آئی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو پرویز رشید کو انہوں نے پیپلز پارٹی میں واپس نہیں لیا فوج کے ڈر سے۔ اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اور جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا اس میں پرویز رشید گرفتار بھی ہوئے تھے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں، اور بعد میں ظاہر ہے کہ ان کے اوپر تشدد بھی ہوا تھا، اور پرویز رشید کے خیالات فوج مخالف خیالات ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور پرویز رشید مرکزی کردار تھے ڈان لیگز کے، اور اسی طرح طارق فاطمی۔ ان دونوں کو مریم نواز نے بلایا لاہور، اور طارق فاطمی چونکہ پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں امریکہ میں، تو ان کی امریکی حلقوں میں، امریکی ایڈمنسٹریشن میں بڑی رسائی بھی ہے۔ اور پھر امریکی ناظم الامور جو کہ ایک خاتون تھیں، جن کے متعلق خان صاحب نے کہا کہ ایک خاتون کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی، اصل میں وہ امریکی ناظم الامور کی بات کر رہے تھے۔ شاید انہوں نے بہت کھل کر بات نہیں کی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں وہ امریکی ناظم الامور کی بات کر رہے تھے، اور ان دونوں کریکٹرز کو وہاں پہ بلایا۔ جو طارق فاطمی تھے انہوں نے امریکی ناظم الامور کو بریف کیا کہ اگر نون لیگ کی حکومت لائی جائے تو پھر یہ نون لیگ کس طریقے سے امریکی مفادات کا تحفظ کرے گی، جو کہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتے، اور عمران خان صاحب تو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، پاکستان کے مفادات کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پرویز رشید نے پوری چارج شیٹ اپنی فوج کے خلاف، پاک فوج کے خلاف امریکی ناظم الامور کے سامنے رکھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے امریکہ کی حمایت حاصل کی جائے خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے۔ یہ سازش کی پہلی کڑی تھی، اس کے اوپر ایک الگ سے میں ویلاگ بھی کر چکا ہوں۔ اچھا، یہ اب خان صاحب نے کہا کہ یہ جب خاتون پہنچی، یعنی امریکی ناظم الامور لاہور میں مریم نواز کے گھر، تو مریم نواز نے امریکی ناظم الامور کی گاڑی کا دروازہ خود کھولا، ان کی خوشامد کی، اور خان صاحب نے کہا کہ اس طرح سے وہ خوشامد کر رہی تھیں کہ جیسے مریم نواز یہی کسر رہ گئی تھی کہ وہ لیٹ جاتی اور امریکی ناظم الامور ان کے اوپر سے گزر کر جاتی کہ کہیں امریکی ناظم الامور کے جوتے نہ گندے ہو جائیں، یعنی اس حد تک یہ جوتے پالش کرتے ہیں امریکہ کے۔ تو یہ کانٹیکسٹ تھا جو آپ نے سوال پوچھا کہ خان صاحب نے کس خاتون کا ذکر کیا۔ اصل میں وہاں سے یہ سازش شروع ہوئی تھی، اور خان صاحب کو بھی پتا ہے، اس لیے خان صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر امریکی سفارت خانے کے جو حکام تھے وہ اس سازش کو ابتدائی طور پر تراش رہے تھے، اور کس طرح سے پھر مریم نواز نے دو ایسے کریکٹرز جو کہ ریاست مخالف رہے، فوج مخالف رہے، ان کو استعمال کر کے امریکہ کو کنونس کیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر آپ گرا دیں تو پھر آپ کے مفادات کا پاکستان میں تحفظ ہو سکے گا، ورنہ خان صاحب تو آپ کے مفادات کا بالکل بھی تحفظ نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کے مفادات پر وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ رائے صاحب، پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بنیادی کردار ہے۔ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے، چاہے وہ امپورٹڈ حکومت ہو یا خان صاحب ہوں، نیوٹرل کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے امپورٹڈ حکومت بھی کچھ ضمانتوں کی بات کرتی رہی الیکشن کے حوالے سے، اور شہباز شریف کے علاوہ نواز شریف سے بھی رابطے کیے گئے،
اور یہ کہیں نہ کہیں کردار موجود ہے، لوگوں کے ذریعے میسیجنگ ہو رہی ہے، طاقتور حلقوں کی بات ضرور ہوتی ہے، میڈیشن کی بات ہوتی ہے، اور ایک پیج کو دوبارہ جوڑنے کی بات ہوتی ہے۔ اب جو آج کی تاریخ میں رائے صاحب، خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، پبلک پلس جو ہے آپ کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے، سافٹ ریولوشن ملک کے اندر آ چکی ہے، اور اب ایک پاپولر لیڈرشپ ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ایسا پاکستان کی عوام چاہتی ہے۔ طاقتور حلقے کیا چاہتے ہیں؟ وائبس کیا آ رہی ہیں؟ وائبس بہت امپورٹنٹ ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا وائبس آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر محسوس کر رہے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس وقت جو سوالات ہو رہے ہیں وہ امپورٹڈ حکومت سے کم ہو رہے ہیں، وہ فوج سے زیادہ سوالات ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شیریں مزاری نے 2-3 بڑے پیچیدہ قسم کے سوالات کیے ہیں، نئے بڑے کرٹیکل قسم کے کوسچنز کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یا آسان الفاظ میں کہیں کہ فوجی قیادت سے۔ اور شیریں مزاری چونکہ آج کل بڑی ووکل بھی ہیں، ٹویٹس بھی کرتی ہیں اور پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں، اب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو، جنرل بابر افتخار کو ٹیگ کر کے کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ ایک سوال تو انہوں نے یہ پوچھا کہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک ویڈیو بھی جاری کی، انہوں نے ایک ویڈیو کا کلپ اپنی ٹویٹ کے ساتھ مینشن کیا، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے تھے اس امپورٹڈ حکومت کے پہلے یا دوسرے دن پر کہ ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا ہے اور سٹاک مارکیٹ تھوڑی سی اوپر گئی ہے، تو یہ ایک طرح سے معاشی استحکام لگتا ہے حکومت کے بدلنے کی وجہ سے۔ تو شیریں مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کیا اور نیچے ہزاروں کے حساب سے ری ٹویٹس ہوئے، اور یہ سوال پوچھا کہ اب جس وقت معیشت پوری ڈوب گئی ہے، جب سٹاک ایکسچینج مکمل کریش کر گئی ہے، آپ نے ڈالر کے ذرا سے کم ہونے پر سٹیٹمنٹ دے دیا تھا، ویڈیو سٹیٹمنٹ، اب چونکہ ڈالر تو 200 روپے کو ٹچ کر گیا ہے، اب آپ کا سٹیٹمنٹ کدھر ہے؟ اور اب آپ کب سٹیٹمنٹ دیں گے کہ معیشت ڈوب رہی ہے اور ڈالر جو ہے وہ تمام حدیں پار کر گیا ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ سوال کیا۔ پھر شیریں مزاری نے یہ سوال بھی کیا کہ جو امریکی سازش خان صاحب کے خلاف شروع کی گئی، ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کے بعد، جب وہ امریکہ کو فضائی اڈے دینے سے انکار کر رہے تھے، تو اب اس کا سٹیٹس بتائیں کہ اب کیا سٹیٹس ہے۔ خاص طور پر انہوں نے واشنگٹن کے ایک دورے کا ذکر کیا۔ اس دورے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سے اسکیجول تھا، پہلے سے طے تھا، لیکن بہرحال شیریں مزاری نے ڈی جی آئی ایس آئی کا جو واشنگٹن کا دورہ تھا اس کے متعلق یہ پوچھا اس کانٹیکس میں کہ اب بتائیں کہ فضائی اڈوں کے متعلق کیا نیا سٹیٹس ہے، اس کے متعلق کیا اپڈیٹ ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے کھل کر سوالات کیے جا رہے ہیں فوج سے، یعنی مہنگائی کے متعلق بھی، معاشی بحران کے متعلق بھی، اور پاکستان کے جو کلیدی انٹرسٹ ہیں اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا تو کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ جنرل باجوہ کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، تو جہاں تک رسائی ہے وہاں تک سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ ہیٹ کون فیل کر رہا ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت بھی، اس کو بھی پتا ہے کہ زیادہ تنقید کدھر ہو رہی ہے، فوج پر ہو رہی ہے، یعنی جو ایک ڈیسیژن لیے گئے اس کی وجہ سے لوگ فوج سے گلے شکوے کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ امپورٹڈ حکومت اور شہباز شریف اب جنرل باجوہ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، اب فوج کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کریں، اگر خان صاحب کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اب یہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب عوام پہلے سے فوج سے گلے شکوے کر رہے ہوں، تو اس پوری صورتحال میں فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائے جو نظر بھی آئے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ایک مزید انتشار پھیلے گا، لوگ مزید سوالات کریں گے، لوگ جو ابھی ڈھکے چھپے ٹویٹ کرتے ہیں انڈائریکٹلی، وہ پھر کھل کر ٹویٹس بھی کرنا شروع ہو جائیں گے اور سوالات بھی کھل کر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ایک وائز ڈیسیژن تو ہے بظاہر کہ ٹھیک ہے شہباز شریف خود نمٹیں، خان صاحب کے بیانیے کا مقابلہ خود کریں، لیکن یہ امپورٹڈ حکومت جنرل باجوہ کو بار بار اکسا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ فوج خان صاحب کا راستہ روکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اب ہاشمی صاحب یہ ایک کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم اگلے سال تک اس حکومت کو کھینچ کر لے جائیں، کیونکہ اس وقت تو خان صاحب کی مقبولیت کی جو لہر ہے اس کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتے۔
لیکن دوسری جانب طاقتور حلقوں سے جو وائبز آ رہی ہیں وہ وائبز یہ آ رہی ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ حکومت 1.25 سال 1.5 سال رہ گئی تو پھر تو یہ ملک دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، اس ملک کی تباہی نکل جائے گی۔ یہ 14 جماعتیں مل کر کسی صورت اکانومی کو آگے نہیں لے کے جا سکتی، ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ یہ مثال کہ ایک آپ کی گاڑی کے 14 ڈرائیور ہوں تو وہ گاڑی کبھی بھی سموتھ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، کوئی ادھر موڑ دے گا، کوئی ادھر موڑ دے گا، اور آخر میں وہ گاڑی کریش ہی کرے گی۔ تو اس لیے طاقتور حلقوں کی جانب سے وائبز تو یہ آ رہی ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر میں یہ الیکشن ہونا چاہیے۔ شہباز شریف خود بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، منتیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور اپنے اتحادی جماعتوں کی بھی کہ میں نے جو مشکل فیصلے کرنے ہیں ان کا بوجھ آپ اٹھائیں، میرے ساتھ برابر اٹھائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں پہلے ہی غم و غصہ ہے، ایک امریکی سازش کی وجہ سے، دوسرا ان کی کرپشن کی وجہ سے کہ یہ کرپٹ حکمران اس قوم پر مسلط کر دیے گئے، اور تیسرا جو بدترین معاشی بحران ہے جس سے عام لوگ مکمل طور پر پس کر رہ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ امپورٹڈ حکومت بھی دباؤ میں ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ سارا دباؤ جو آلریڈی فوج دباؤ میں ہے اس کے اوپر مزید دباؤ کو شفٹ کیا جائے۔ راز صاحب، میں چاہوں گا کہ مختصر اس کا جواب دیں۔ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں نگران حکومت کس نے چلانی ہے، کچھ انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور جب پنڈی اسلام آباد کی بات کی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کون انٹرویو کر رہا ہے؟ کوئی ایسی خبریں ہیں راز صاحب اسلام آباد میں کہ انٹرویوز ہونا شروع ہو گئے اور باقاعدہ کہا یہ جا رہا ہے کہ معیشت دان ہوگا نگران حکومت کا کو جو لیڈ کرے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، حفیظ شیخ امریکہ سے اچانک آئے ہیں کراچی، واشنگٹن سے، اور بڑا پروٹوکول بھی دیا گیا ان کو، غیر معمولی پروٹوکول، اور حفیظ شیخ کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی کے طور پر خان صاحب کی حکومت میں فٹ کیے گئے تھے۔ حفیظ شیخ کو فٹ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جب اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تھا وزارت خزانہ سے۔ اس سے پہلے جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر بنے تھے تو اس وقت بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس تھے۔ تو اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے، یا اس فارمولے پر بھی غور ہو رہا ہے، اگرچہ تحریک انصاف نے اس قسم کے فارمولے کو رد کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون سفارتکار ہیں، ان کے متعلق بھی ایک بات اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں۔ اس خاتون سفارتکار کا نام بھی بتائیں گے، وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، لیکن چونکہ ابھی پروگرام ختم ہو رہا ہے تو پروگرام بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن اگلے پروگرام میں ضرور اس خاتون سفارتکار کے حوالے سے ایک دلچسپ کہانی اپنے ویورز کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ نے کے بند۔